अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो एपिसोड है वो एक्चुअली सोलो ही होगा, क्योंकि आदिल भाई जो हमारे पॉडकास्ट में हम इकट्ठा ही करते हैं नॉर्मली, वो हॉलीडे पे गए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, और वो नेक्स्ट मंथ में आएंगे। आप जो अगले 2-3 जो आप पॉडकास्ट देखेंगे वो सोलो ही होगा। वेल, नॉर्मली तो जो हमारा एक पॉडकास्ट का जो होता है वो ये होता है कि ना हम कोई टॉपिक चूज़ करते हैं, फिर उस पर डिस्कशन होती है हम दोनों के ओपिनियंस होते हैं। सम टाइम सेम ओपिनियन होते हैं और सम टाइम डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये कि आज का थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, जो 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 जहाँ मेरा शौक़ है, वो वर्ल्ड की सिचुएशन के बारे में है। मैं गो थ्रू करूँगा कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, और साउथ एशिया में और एशिया में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट को ऑफ कोर्स ये सारी सिचुएशन को कवर करेंगे। सो सबसे पहले एक्चुअली हम यूएस पे आ जाते हैं कि यूएस में हो क्या रहा है ना। यूएस में फ़िलहाल जो एक हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हम एक वीक से 10 दिन के दौरान जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में फ़िलहाल जो न्यूज़ टॉप ट्रेंड कर रही है, क्या ना, मैं ट्रम्प साहब को ना कोई उनके हाथ की जो रगें हैं वो नीली हो रही हैं, या कोई और उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो मीडिया में चल रहा है। क्योंकि एज़ अ ग्लोबल लीडर के तौर पे हर उनकी छोटी-मोटी चीज़ को ना मीडिया कवर करता है और उसको ना एक बड़ी बिग न्यूज़ बनाने की कोशिश करता है। तो उनको ना थोड़े हेल्थ के इश्यूज़ हैं। ऑफ़ कोर्स एज हो गई है, और जिस तरह के वो डिसीज़न भी ले रहे हैं, तो उस हिसाब से लगता है कि ना कि इट्स टाइम टू बी रिटायर, आपको रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन ये कि अनफॉर्च्यूनेटली हम दुनिया के ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं कि जहाँ पे ना ऐसे लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट मतलब आखिरी स्टेज पे ही हैं, मरने वाले हैं तकरीबन। एक 80 साल के बंदे के, और मतलब उसके डिसीजन कैपेबिलिटी में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं उससे, ये तो आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक हाईलाइट अमेरिका में ये चल रही है कि ट्रम्प साहब बीमार हैं। उसके ऊपर और व्हाइट हाउस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बोला नहीं, एक नॉर्मल उनका चेक रूटीन हो रहा है, सब ठीक-ठाक है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन ये है कि रियलिटी ये है कि ट्रम्प साहब की सेहत अच्छी नहीं है। जो सेकंड चीज़ जो इस टाइम ना बड़ी हाईलाइट में है, जेफरी एप्स्टीन की जो रिपोर्ट है उसके बारे में। आई एम श्योर कि आपको ना जो लोग जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टिंग हैं, और या ग्लोबल व्यू को देखते हैं, उनको जेफरी एप्स्टीन की रिपोर्ट के बारे में पता चला होगा कि वही मतलब तमाम जितने भी जो करता धरता हैं, वो जो लोग ये अमेरिका को चला रहे हैं या दुनिया को चला रहे हैं, उनके स्कैंडल्स थे। वो क्या करते रहे, उनके कारनामे, कोई एक आइलैंड पे जाके उसमें बड़ी शॉकिंग शॉकिंग नाम थे, जैसे बिल क्लिंटन का नाम था। इवन के जो हमारे साइंटिस्ट गुजरे हैं, जिनकी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, क्या नाम है, स्टीफन हॉकिंग का नाम था, ट्रम्प साहब का नाम भी है। तो इस वजह से पहले तो जब ट्रम्प साहब की कैंपेन चल रही थी, वो बोल रहे थे कि हम ये रिपोर्ट बस मेरे टेबल पे रखी है, जैसे ही मैं हम हुकूमत में आऊँगा तो इस टेबल को इसको ना रिलीज़ कर देंगे, इस लिस्ट को, एटसेट्रा एटसेट्रा ना। तो अब जाके ये पता चल रहा है कि ना वो लिस्ट है ही नहीं, गायब हो गई है। तो जहाँ तक एलन मस्क, उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई साहब उसमें ट्रम्प साहब का नाम है, और इस वजह से अब वो रिपोर्ट ना अब रिलीज़ नहीं होगी। तो अब हम ट्रम्प साहब ने ट्वीट भी कर दिया कि नहीं भाई, उससे भी और बड़े-बड़े मसले हैं, भूल जाओ रिपोर्ट को। एक तरफ से उन्होंने ना ये किया है कि आपने जो वोटर्स हैं उनको झूठ बोला। आपने एक प्रॉमिस किया था हम ये करेंगे, लोग इंटरेस्टेड थे कि वहाँ पे ये एक्चुअली आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड देता हुआ चलूँ कि छोटे वहाँ पे ये होता था कि जितने भी ये बिलियनियर्स हैं या बड़े-बड़े लोग हैं जो करता-धरता हैं, ये बच्चों के साथ कोई ज़्यादती के केस थे, छोटी मतलब अंडर एज लड़कियाँ 12, 13, 14 साल की इस तरह, या कोई सीक्रेट सोसाइटी का भी है जहाँ पे ये सैक्रिफाई मतलब कुर्बानियाँ वगैरह भी, मतलब कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, नॉट श्योर कि व्हाट एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा था वहाँ पे। लेकिन इस तरह का चल रहा है कि वहाँ पे वो कोई शैतान की इबादत पूजा वगैरह कर रहे थे, और बच्चों की कुर्बानियाँ भी देते थे, यंग लोगों के साथ वो उल्टी-सीधी हरकतें भी करते थे। मतलब इस तरह के कुछ स्कैंडल्स थे। लेकिन ऑफ़ कोर्स जहाँ पे बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व हों, तो वहाँ तो ऐसी चीज़ें बाहर नहीं आती। वेल, नेक्स्ट ये कि अमेरिका में फ्लड्स भी आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बारिशों का एक बहुत बड़ा वो चल रहा है, तो मतलब स्पेल चल रहा है बारिशों का।
اور وہاں پر بھی نا، لیکن وہاں کی یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک کافی اچھا انفراسٹرکچر بھی بنایا ہوا ہے اور کافی ساری سہولیات بھی ہیں، لیکن پھر بھی مطلب ان کے جو کارکن ہیں یا جو ڈیزاسٹر ریکوری مینجمنٹ کی جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، لوگوں کو کافی ریلیف بھی مل رہی ہے اور ان کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں، لیکن ایک پھر بھی بہت سارے لوگ مر چکے ہیں، اوور 100 لوگ مر چکے ہیں اور بہت ابھی بھی تباہی یہ جاری ہے۔ جو نیکسٹ چیز جو چل رہی ہے کہ وہی مطلب بلیم گیم ہی چل رہی ہے، رائٹ اور لیفٹ امریکہ میں کافی اب یہ چل رہا ہے جیسے کہ پہلے میں تو ایکچولی اس چیز کو کافی دیر سے فالو کر رہا تھا، نیریٹو جو رائٹ میڈیا جو دائیں ہاتھ کی جو پارٹیاں تھیں، رائٹ لیفٹسٹ جو ٹرمپ کے سپورٹر تھے، میں نے دیکھا جس میں ٹکر کارلسن آئی گیس وہ ایک صحافی ہیں، فاکس نیوز میں کام کرتے تھے، فاکس نیوز میں، اور اس کے بعد اور بھی میں نے جو روگن وغیرہ ہیں، اور دوسرے تیسرے جو رائٹ ونگ کے جو مطلب ڈائی ہارڈ فین تھے نا، اب وہ ٹرمپ کی پالیسیز پہ نا وہ کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ نہیں آپ نے بولا تھا امریکہ فرسٹ، اب نہیں یہاں پہ اسرائیل فرسٹ ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ کہ پھنسے ہوئے ہیں سارے، اور لیٹس سی کوئی نہ کوئی اچھا ڈیسیجن لیں گے، کیونکہ امریکہ کے ہلنے جلنے سے نا پوری دنیا پہ اثر پڑتا ہے۔ ایک اور چیز جو پازیٹیو ہوئی ہے، انہوں نے کرپٹو لا 3 لاز پاس کیے ہیں، انہوں نے کرپٹو کو اب ایز اے ریزرو کرنے کی پرمیشن دے دی ہے، اور 3 لاز ہیں، بات کریں گے جو بادل بھائی واپس آ جائیں تو ان تینوں لاز کے بارے میں نا ڈیفینیٹلی وی ول گو تھرو اور بات کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن پازیٹیو نیوز پاکستان کے لیے بھی بڑی پازیٹیو ہے، اور خاص کر کے جو کرپٹو سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑی پازیٹیو ہے، اور فیوچر ہے کرپٹو میں، ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیوچر جو ہے وہ اسی کا ہی ہے۔ سو نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم یورپی یونین میں، جہاں پہ میں بھی رہ رہا ہوں۔ یورپی یونین کا ایک اپنا ہی وقت رہی ایک سنیریو، وہ ان کے اپنے ہی کا نام ہے۔ ایکچولی یورپ جو ہے اس دنیا، ابھی آپ کہہ سکتے ہیں دنیا میں سب سے پیچھے ہے، یہ 100% ریلائی کرتے ہیں امریکہ پہ، ان کی آلموسٹ ٹیکنالوجی نہ ہونے کے برابر ہے، ایون کہ ڈیفینس وغیرہ میں امریکہ کا ہی وہ کر رہے ہیں۔ ابھی جو میں لاسٹ میکرون صاحب کی وہ اسپیچ سن رہا تھا تو وہ بول رہے تھے کہ انہوں نے اگلے 3 سے 4 سال میں نا $6 بلین جو دفاعی بجٹ ہے وہ انہوں نے انکریز کیا ہے، وہ اس پہ نا خرچ کریں گے، اپنے پاور کو اور انکریز کریں گے، اپنا بجٹ کو، ڈیفینس بجٹ کو، اور انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو مطلب ایک عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو پاورفل ہونا پڑے گا، اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایکچولی کافی ٹائم سے نا جو یورپ تھا وہ امریکہ کے انڈر آگے جا رہا تھا، لیکن اب ٹرمپ نے آ کے نا تھوڑا ڈنڈا ان کو دیا ہوا ہے کہ آپ بھی پیسے دو، ہر چیز، ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں، تو ایک شفٹ چل رہا ہے یہاں پہ، ان کے یورپ کے اپنے حالات ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی یہ ڈیفینس میں نا بڑی اچھی خاصی رقم خرچ کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ $800 بلین یہ خرچ کریں گے اگلے 5 سے 10 سال میں، یورپی یونین مل کے، کس کے اگینسٹ کریں گے آئی ڈونٹ نو، کیا سیو کریں گے اس کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں، لیکن ان کے اپنے حالات اتنے خراب ہیں، لیکن یہ کہ لیٹس سی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ ویل نیکسٹ جو چیز ہے وہ کافی کریٹیکل ہے، جس کے میں مجھے بڑا کنسرن ہے کہ پہلے تو یہ تھا رشیا یوکرین کی وار اتنا عرصہ سے چل رہی ہے، اس کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے۔ ٹرمپ کے آنے سے لوگوں کو امید تھی کہ یہ ختم ہو جائے گی وار، ایک دن کا کام ہے، ٹرمپ تو بولتے تھے اگلے دن میں پوتن کو فون کروں گا وہ بند کر کے نا وار، ایسا ہی کہ بلی ڈبے میں بند کرنے کی بات، ایسا ہوا نہیں۔ ٹرمپ کا بھی 3-4 مہینے ہو گئے تو ابھی تک وہ وار چل رہی ہے، ایون کہ ٹرمپ صاحب نے دھمکی دے دی کہ 50 دن میں یہ سیز فائر نہ ہو تو ہم اور رشیا پہ پابندیاں لگا دیں گے۔ ایون کہ انہوں نے اب نیا بلنڈر یہ مارا ہے کہ نیٹو کو نا، ٹرمپ صاحب آئے ہوئے تھے یہاں پہ آ کے نا، یورپی یونین اور یہاں پہ نیٹو کی کانفرنس تھی، اس میں آ کے کر کے نیٹو نے ان کو کافی مکھن مسالے لگو کے کافی اوپر چڑھایا ہے کہ یو آر دا باس، یو آر دا بگیسٹ اینڈ بلا 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 کیا کچھ کر کے۔ اب اس کا سین یہ ہوا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں جا کے ٹرمپ صاحب نے اب ہری جھنڈی دکھا دی ہے کہ نیٹو کو بولا کہ آپ نا یوکرین کو ویپنز دیں اور ہیوی ویپنز دیں، اور اس سے یہ کہ جنگ اور پھیلے گی۔ آف کورس ابھی رشیا بھی نا اٹیک کر رہا ہے، لیکن اتنی ہیوی بمباری نہیں کر رہا، جو مطلب ایک ہائی لیول کے پریسیجن جو ویپنز ہوتے ہیں وہ نہیں یوز کر رہا، لیکن آف کورس جب نیٹو ویپن دے گا یوکرین کو تو
آف کورس وہ بھی ہم آگے سے سفسٹیکیٹڈ ویپنز یوز کریں گے، اور اچھا نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے جو ہیں وہی مریں گے، تو اٹس ناٹ گڈ نیوز. سو لیٹس سی. یورپ کے آلریڈی حالات اتنے خراب ہیں، ایک اور وار آپ رشیا کے ساتھ اسٹارٹ کر کے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. لیٹس موو ان مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ میں ایران، اسرائیل، سیریا اور گلف کنٹریز ہیں ساری کی ساری. ابھی سچویشن بڑی ٹینس ہے نا. بڑی مشکل سے اللہ اللہ کر کے وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹا تھا کہ جنگ بندی ہوئی ایران اور اسرائیل کے. انہوں نے اب سیریا میں دماسکس میں، کہ جو سیریا کا کیپٹل دماسکس میں نا، ایئر اسٹرائک اسٹارٹ کر لی. وہاں پر بھی ایک نیا گروپ کا کوئی آئی ڈونٹ نو نام مجھے ذہن سے اتر گیا، ان کو نہ سیو کرنے کے لیے. بس یہی ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسرائیل چاہ کیا رہا ہے. آپ نے نا پورا وہ تباہ کر دیا، غزہ پورا آپ نے ڈیمولش کر دیا، اس کو ڈسٹروائے کر دیا آپ نے، ایران کے ساتھ وہ کر دیا آپ نے، ادھر ادھر کر رہے. اب جا آپ لیبنان پہ بھی اٹیک کر رہے، آپ ادھر بھی کر رہے، تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ نا ایک بس یہ اس طرح ایک بڑا بلو ہونے والا ہے نا. بس ایک چھوٹی سی نے غلطی نا جو اس پورے ریجن کو نا تباہ برباد کر کے رکھ دے گی. آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو. اور اس کے اگینسٹ میں جو عربیز ہیں، جو آپ گلف کہہ سکتے ہیں، سعودیہ، یو اے ای، بحرین، یہ سارے نا، یہ سب بیچارے نا فی الحال نا ان کے پاس پاور ہے نہیں ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پاورفل ہے لیکن ہے نہیں. ان کے اپنی، کیونکہ یہ کنگڈم سسٹم ہے، ان کے اپنی مجبوریاں ہیں، ان کے پاس اتنی پاور ہے نہیں ہے. یہ امریکہ کی بیکڈ ان کی کنگڈم ہے. ابھی امریکہ پیچھے ہٹتا تو یہ لوگ دڑم کر کے نیچے آ جائیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ اتنا ان کا کوئی لمبا فیوچر ہے. لیکن یہ کہ حالات خراب ہیں، مطلب بڑی مشکل سے کیا تھا، لیکن یہ کہ اب اسرائیل باز نہیں آ رہا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک اسرائیل ہی ہے جہاں آس پاس ہر بندے سے اس نے نا پنگا لے کے رکھا ہوا ہے، اور یہ پنگا کبھی نہ کبھی ان کے گلے پڑے گا. اور مسئلہ یہ کہ سارے غریب لوگ ہی مر رہے ہیں، عام عوام ہی مر رہی ہے بیچاری. آئی ہوپ کہ کوئی اچھا کہتے ہیں نا کہ بیٹر سینس پریویل، کوئی اچھا ڈیسیجن لیں لوگ، اور کوئی بڑی جنگ سے نہ اوائڈ کریں. لیکن یہ کہ آلموسٹ انہوں نے اتنی لوگ مار دی، مجھے اتنی امید نہیں ہے کہ کوئی اچھا ہوگا. لیکن یہ کہ لیٹس ہوپ فار بیسٹ. ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں ایز اے میڈیا کے تھرو. لیکن یہ کہ دیکھیں گے کیا ہوگا. یہ مڈل ایسٹ کا تھا، اور لیٹس سی. لیکن یہ کہ سب ڈرے ہوئے ہیں، خاص کر کے مڈل ایسٹ میں جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی سب کی سب نا، سب کو ٹینشن ہے کہ نہ کچھ بڑا نہ ہو جائے. اور ایران ان مین وائل، ایران بھی نا بیچ میں دھمکیاں لگا رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو لیٹس سی. مطلب یہ امریکہ اور یہ یعنی ان لوگوں کا یہی ہے نا، یہ لوگ کسی پاورفل کنٹری سے نا ٹکر نہیں لیتے. یہ ہمیشہ غریب لوگ کنٹریز یا جن کنٹریز پر کچھ بھی نہیں ہوتا نا ان کو ہی اٹیک کرتے ہیں. 10 دن آپ نے ایران کے ساتھ لڑائی کی، وہ پھر آخر میں سیز فائر کر کے بیٹھ گئے کیونکہ ایران آگے سے واپس بھی مار رہا تھا. یہ امریکن اور ان کے الائز کی یہی پالیسیز ہے کہ آپ خود ڈائریکٹ جہاں پاورفل کنٹری سے ٹکر نہ لیں، ورنہ آپ کو بھی مار پڑے گی آگے سے. تو یہ ان کا پرانا یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹیکٹک ہے. لیکن یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر چلے گا. یہ اس کا کچھ نہ کچھ اینڈ تو ہونا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، لیکن ہوگا ضرور. نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم ایشیا پہ آ جاتے ہیں، چائنا کے پہ آ جاتے ہیں. چائنا تو مطلب کب سے ہی وار لڑ رہا ہے پورے ویسٹ سے. اس کی وار کا طریقہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ ٹیکنالوجیکل وار ہے. ٹیکنالوجیکل وار میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم نا وہ لیڈنگ پوزیشن پہ ہے. وہ اپنی چیزیں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اپنی چپس بنا رہے ہیں. 3 نینومیٹر کی چپ بھی بنا لی انہوں نے موبائل کی. ایون کہ موبائل کی چپس کی وہ بہت ہی اسٹرانگ بنا رہے ہیں، اور بھی کافی ساری انوویشنز ہو رہی ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال وہاں پہ کوئی اس طرح کی ڈینجرس وار کا تو نہیں ہے کہ جیسے کہ چائنا اٹھے ہو تائیوان پہ نہیں. لیکن وہاں سے پازیٹیو نیوز ہیں، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ انوویشن کر رہے ہیں. اور سائلنٹ ان مین ویل چائنا ایک ہی چیز کر رہا ہے کہ وہ اپنی آرمی گرو کر رہا ہے، اپنا انفراسٹرکچر بڑھا رہا ہے ملٹری کا. وہ اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ڈیفینس کو مضبوط کر رہا ہے. تو اس کو پتہ ہے کبھی نہ کبھی یہ سچویشن بلو اپ ہوگی امریکہ کے ساتھ اور یہ الائز کے ساتھ. تو لیٹس سی کچھ اتنا بڑا نہ ہو. لیکن یہ کہ وہ اتنی فی الحال ان کا جو جنگ کا طریقہ وہ ڈفرینٹ ہے، اور اس میں یہ کہ وہ اکنامیکل وار ہے. یہاں اس میں نہ کسی کی جان نہیں چاہتی، کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ سچویشن گڈ ہے. نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا آ جاتا ہے. اس میں ساؤتھ ایشیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان،
بنگلہ دیش کے بارے میں تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم پاکستان سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں آج کل نا جو سب سے جو اس ٹائم ڈیزاسٹر جو ہو رہا ہے وہ مونسون کی بارشیں ہو رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں اور بہت ہی خطرناک بارشیں ہو رہی ہیں، کیونکہ پاکستان میں کوئی اتنے بڑے ڈیم ہے نہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب سے ہم چھوٹے تو اسی سے 2-3 ہی ڈیم ہیں، جیسے منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم اور دوسرا تیسرا، لیکن کچھ ہے نہیں ہے نا، تو بہت ساری پرابلم ہے آف کورس۔ دیکھیں مجھے یاد ہے کہ میں ایک بڑے ان کا انٹرویو سن رہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، امریکن ایک یونیورسٹی کے وہ تھے، وہ بول رہے تھے کہ پاکستان کو نہ تو انڈیا سے خطرہ ہے نہ کسی اور کنٹری سے خطرہ ہے، پاکستان کو خطرہ ہوگا سب سے زیادہ جو گلوبل وارمنگ کی، جو ویدر چینج ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم ہمالیہ کی اس میں بیلٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خاص کر اس کی جہاں سے بگننگ سٹارٹ ہوتی ہے وہیں سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیویئر ویدر، اسی طرح جو بارشیں ہوں گی، جو بارشیں 2 سال میں ہونی تھیں وہ آدھے گھنٹے میں ہو رہی ہیں۔ آف کورس آپ کا یورپ جیسا بھی انفراسٹرکچر ہونا تو پھر بھی آپ اتنا سنبھال نہیں سکتے، یہاں پر بھی یورپ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب اس طرح کے کلاؤڈ بسٹ ہوتے ہیں یا بارشیں، جیسے ابھی چکوال میں کلاؤڈ بسٹ ہوا تو پورا کا مطلب انہیں پورا ایریا سے فلڈڈ ہو گیا، تو پاکستان میں یہی ہے کہ بہت زیادہ فلڈ ہو رہا ہے، تو اوائڈ کریں۔ آپ کو یہ مشورہ دی جائے گا کہ ہم ادھر ادھر نہ جائیں، کوئی بہادر بننے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھا جاتا ہے کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو وہ بہ کے جا رہا ہے، چھوٹی موٹی گاڑیوں میں جا رہے ہیں وہ بھی بہ جاتے ہیں، تو زیادہ بہادر بننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ایک قسم کی سوسائڈ ہے، آپ خودکشی کر رہے ہیں، خود جا کے اپنے گھروں میں بیٹھیں سکون سے، کہیں پر بھی نہ جائیں فی الحال۔ ابھی عادل بھائی بھی فار ایگزامپل پاکستان گئے ہیں، ان کا بھی بڑا پلان تھا کہ ہم نے گلگت بلتستان جانا ہے، لیکن گئے وہ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ہے ان کا پلان ایک مطلب آپ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ ہاں، جو دوسری نیوز یہ ہے کہ فیک انکاؤنٹر ہو رہے ہیں، فیک ٹارگٹ کلنگ، ویل یہ ایک نا پنجاب والی سائڈ پہ یہ زیادہ، اور خیبر پختونخوا میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے۔ پولیس نے پچھلے 4-5 مہینے میں مجھے اس سال میں ابھی تک کوئی 400 جو کرمنل ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا۔ اب یہ فیک ٹارگٹ ہیں یا نہیں ہے یہ اب آپ پہ میں چھوڑ دوں، آپ خود، لیکن یہ کہ ایک بڑی نیوز ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بندہ کرمنل ہے تو آپ اس کو مار تو نہیں سکتے، پکڑیں اس کو سزا دیں، لیکن یہ کہ پاکستان میں مطلب اپنا ہی نظام ہے، مطلب فیک انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑی سرکولیٹنگ نیوز ہے اراؤنڈ، اچھا نہیں ہے۔ مطلب لوگ اپنے جو پولیٹیشینز ہیں وہ اپنی مرضی سے جس کو ان کے جو ریوائول ہیں یا جو ان کے اگینسٹ ہوتے ہیں ان کو نمبروا دیتے ہیں، تو یہ وچ از ویری انفارچونیٹ۔ جو اگلی نیوز ہے وہ ایک جو پچھلے کچھ سالوں میں جو پاکستان سے نا زائرین جو ہے ایران، عراق اور اس طرح جو جاتے ہیں، ان میں سے 40,000، 400 نہیں، 4,000 نہیں، کچھ نہیں، 40,000 لوگ غائب ہو گئے، آئے نہیں واپس، وچ از ویری ویری انفارچونیٹ۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ 40,000 لوگ غائب ہو گئے، اور یہ لوگ آگے سے پتہ نہیں یورپ چلے گئے، پتہ نہیں کسی اور کنٹری غیر انلیگلی ادھر جاتے ہیں، اور پھر یا تو یہ کیا پتہ شاید یہ لوگ نا کرمنل آرگنائزیشن، وہ کیا پتہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جوائن کر لیں یا کچھ کر لیں۔ اب ان لوگوں کا کون پتہ کرے گا کہاں، یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا، کہاں گئے ان لوگوں کو ٹریس کرو کیا ہوا، لیکن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، جنگل کا راج ہے، جو مرضی کرو۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ نہ باہر جا کے نہ پھر پاکستان کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں، تو وچ از ناٹ گڈ۔ نیکسٹ چیز ہم جس پہ آ جاتے ہیں، ایک فیک نیوز پاکستان میں چلی تھی کہ نا ٹرمپ آ رہے ہیں، جس میں جیو نیوز بڑی بڑی میڈیا ہاؤسز نے اس کو کور کیا تھا، لیکن بعد میں جا کے نا وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ نا ٹرمپ صاحب نہیں آ رہے، تو وہ بھی ایک فیک نیوز تھی۔ اب آ جاتے ہیں انڈیا کی سچویشن۔ فی الحال یہ ہے کہ ان پہ نا ابھی تک نا آپریشن سندور کا جو بخار اب وہ نہیں اترا انڈیا میں۔ انڈیا کی یہ سچویشن ہے فی الحال، پہلے تو انہوں نے وہ بول رہے تھے کہ ہم جیت کے ہم نے یہ کیا وہ کہ، آج کل ان کے یوٹیوب اور یا ان کے جو انفلوئنسرز ہیں نا وہ یہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ چائنا کے لوگ پاکستان میں تھے، یہ ایکچولی چائنا نے یا سارا کچھ کیا ہے، اس وجہ سے ہمارے جہاز گرے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ ہوا ہے۔ اب جا کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے لاسٹ کیا ہے، لوگ مرے ہیں کافی سارے سولجر، کیونکہ انہوں نے 100 اینڈ کچھ سولجرس کو نا ایوارڈس وغیرہ دیے ہیں ایک سیکرٹ سیرمنی کر کے، جس میں پائلٹس بھی ہیں اور دوسری تیسرے لوگ بھی مرے ہیں، تو آف کورس لاس تو کیا تھا۔ اب پہلے تو کسی کو یقین ہی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز ان کے گلے کی ہڈی بن رہی ہے، تو اب یہ نیریٹو یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ
ہم لوگ یہ چائنا نے کیا وہ چائنا پہ بیٹھا ہوتا، چائنا کے آپریٹر آئے ہوئے تھے، انہوں نے کیا، پاکستان نے کچھ نہیں کیا. نہیں، آف کورس دیر از نو ڈاؤٹ کہ چائنا نے ہیلپ کی ہے، ان کو نہ لائف انفارمیشن دی ہے، لیکن جو کچھ کیا ہے، جو جہاز اڑائے ہیں یا کچھ کیا ہے، جو ایک پورا پری پلاننگ کی ہے، وہ پاکستان نے خود ہی کیا ہے. تو پاکستان ایک آپ کہتے ہیں بیٹر ہارڈر آرمی ہے، انہوں نے جنگ لڑ رہے ہیں پچھلے 20-25 سال سے، تو ان کو ایکسپیرینس ہے. ویل تو یہ ہے، لیکن یہ جتنی جلدی ایکچولی انڈیا میں پرابلم یہ ہے، لوگ بالی ووڈ میں جی رہے ہیں. جب وہ بالی ووڈ کی موویز دیکھتے ہیں، وہ جہاں پہ نہ جا رہے ہیں، کوئی ہینڈ سنی دیول نہ ہینڈ پمپ اکھاڑ رہا پاکستان میں جا کے، یا ایک بندہ نہ بندوق لے کے مار رہا، سب کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے. ریالٹی میں ایسا نہیں، لوگوں کو لگتا ہے یہ ریالٹی ہے، کیونکہ جاب لیس لوگ اتنے زیادہ ہیں، تو اب زیادہ جتنے لوگوں کے پاس کام نکمے پھریں گے، تو وہ پھر ایسی کلٹ ہی بنتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، تو پھر ان کو یقین آ جاتا ہے کہ نا ہم لوگ اتنے پاورفل ہیں، جبکہ اتنا ہے نہیں. آف کورس انڈیا پاورفل ہے، لیکن یہ کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے دیکھیں تو آپ سے بڑی بڑی مچھلیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ویک اپ، اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش کریں جا کے آپ اگلے 20-30-40-50 سال میں آپ اس قابل ہو جائیں تو آپ ورلڈ کو لیڈ کر سکیں. لیکن ابھی کا ٹائم نہیں، ابھی آپ کے اپنے حالات بڑے خراب ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، چل رہی ہیں وہاں پہ. ایک اور چیز جو انڈیا میں ریسنٹلی چل رہی ہے، وہ لینگویج کا پرابلم چل رہا ہے کہ نا ہر ریاست کی اپنی لینگویج ہے. فی الحال جو مراٹھی، وہ اپنا کہتے ہیں مراٹھی لینگویج بولیں، ممبئی اس طرح، یہ مہاراشٹر میں سارا کچھ نا، جو باہر کے لوگ آتے ہیں جا کے نا وہ گروپ پھر رہے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں مراٹھی بولو نہیں آتی، اس کو تھپڑ مارتے ہیں. ان کے کیا قانون ہے، جنگل کا راج ہے، آئی ڈونٹ نو. مجھے تو ہنسی آتی ہے ایسی چیزیں بھی سن کے. نہیں، انڈیا میں مطلب اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. ایک اور چیز جو انڈیا میں فی الحال کافی نیوز میں تھی کہ جو ان کا ریسنٹلی جو پلین کریش ہوا تھا، اب اس کی نیوز کی فرسٹ رپورٹ یہ آئی ہے کہ وہ پائلٹس نے خود ہی گرایا ہے. کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ اس نیوز پہ کتنی سچائی ہے، ابھی تو آگے فردر رپورٹ آئے گی، پتہ چلے گا. لیکن اس میں یہ بتا رہے ہیں انڈین میڈیا اس کو ٹیکل کرنے کو، کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں یہ بوئنگ کی پرابلم ہے، جہاز میں پرابلم تھی. جب وہ بوئنگ والا بولتے نہیں، پائلٹ کا نا جو وہ ذہنی مریض تھے. اب انڈیا پاکستان میں یہ پرابلم یہ ہے کہ نا جو دماغی جو مریض ہوتے ہیں وہ مرض سمجھا ہی نہیں جاتا، وہ ایک قسم کا عیب ہے. لیکن یہاں یورپ امریکہ میں یہ کہ یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے نا، اس کی بہت امپورٹنس ہے. آئی ڈونٹ نو، وہاں پہ کوئی بندہ بیمار کا بولے کہ میں دماغی مریض ہوں. پاکستان انڈیا میں یہ بندہ کسی کو کوئی بیماری ہے بھی تو پھر بھی باہر نہیں لے کے آتا، نہ شرم سے، یا یہ ہے. I'm not sure کہ یہ پائلٹس نے خود کیا یا نہیں کیا. اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، آئندہ جو آگے اور رپورٹیں آئیں گی اور اس پہ ریسرچ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اصل قصور کس کا. لیکن یہ کہ انڈیا کے لیے کافی بےزتی کی بات ہے، پورے انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو اچھال رہا ہے کہ انڈین پائلٹس آر ناٹ فٹ فار. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں چل رہی ہیں، آئی ہوپ کہ کوئی کہتے ہیں نا کہ اچھی ریالٹی باہر آئے. کوئی اس طرح کی آج کل انڈیا کے ویسے بھی حالات انٹرنیشنل لیول پہ اچھے نہیں ہیں، تو نہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو نہ کاؤنٹر کرنے کی، اس کو نہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. اور جو انڈین میڈیا کا وہی میں کہتا ہوں کہ وہ ایک نیریٹو ایک فالس نیریٹو پھیلا رہی ہے، وہی موویز کے تھرو کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں. دیکھیں باہر آ جائیں، امریکہ میں جس طرح کہ موویز بنی ہوئی سپر ہیروز کی نہ بناتے تھے کہ سپر مین ہے، اسپائڈر مین ہے، یہ مین ہے، وہ مین، ہم سب سے پاورفل ہے. مین ویل چائنا اتنا پاورفل ہو گیا، اس نے ہر چیز اپنی بنا لی. اب امریکہ جس بیٹھ کے رو ہی رہا ہے، وہ بول رہا ہے کہ ہم تو پابندیاں لگا لیں گے، آپ نے اپنا پروڈکشن ہاؤس ہی ختم کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ چیزیں ہیں. اب انڈیا کو بھی یہ جو میڈیا ہے ان سے باہر آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ریالٹی ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کو بیٹر کریں اور کچھ کرنے کی کوشش کریں. اب آگے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں یہ ہیں کہ چیزیں اب جیسے افغانستان کے حوالے سے بھی بات کر لیں. افغانستان کی سچویشن بھی اتنی وہ ٹھیک ہے، خراب نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے. بیچ میں یہ ایک نیوز آئی تھی کہ جو چائنیز ہیں وہ جو بگرام کا جو وہ ہے فوجی اڈیز ہیں، اس پہ چائنیز آ رہے ہیں یا آ گئے ہیں. I'm not sure کہ اس میں کتنی ریالٹی ہے. امریکہ بھی دوبارہ وہاں پہ جانا چاہتا ہے. افغانیوں کے لیے خاص کر بری خبر یہ تھی، پہلے پاکستان نے ان کو وہاں سے نکالا جو پیچھے 30-40 سال سے رہ رہے تھے. اب انہوں نے ایران نے ان کو نکالا یہاں سے. تو بیچاروں کی سچویشن کافی اچھی نہیں ہے. تو یہ جتنا بھی اس کو کنڈیم کیا جائے اچھا نہیں ہے. جو لوگ وہاں پہ پیدا ہوئے اس کنٹری میں 30 سال سے رہ رہے ہیں تو اس کو آپ نکال نہیں سکتے. یہ کوئی لیگلی اور اخلاقی یہ جواز ہی نہیں بنتا نا. تو پاکستان کا بھی ساتھ مجھے آج یہ سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سچویشن کیا ہے، کبھی ٹھیک ہو رہی ہے، کبھی خراب ہو رہی ہے. ایک دن ٹھیک ہوتی ہے، ایک دن آتا ہے یہ کانٹریکٹ کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ، ایک دن تو یہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی کنفیوزنگ سچویشن ہے. تو لیٹس ہوپ فار بیسٹ. یہ ایک نیوز کا اوور ویو تھا کہ دنیا میں کیا وائرل چل رہا ہے. میں نے کوشش کی کہ آپ اس کو سمرائز کروں.
آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور کچھ کمنٹس کرنے ہوں تو کچھ شکایتیں کرنی ہوں یا کوئی پازیٹیو فیڈ بیک کرنا تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور دعا میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. خیال رکھیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.